वाला, मगर उसके पेट में भूख तो लगती है ना, उसको प्यास भी लगती है। वो जो मैं बहुत मुश्किल में हूँ। ਡੈਂਗੀ ਨੇ ਕੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਇਆ वाले किसी को गरीबी न दे मौत दे पैदा गरीब है ये किसकी खता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। हाय महंगाई, हाय गरीब। मुझे तो खान साहब का एक जुमला याद आ गया, हमारे वज़ीर आज़म, मोहतरम वज़ीर आज़म साहब का, कि मैं किसी को गरीब नहीं रहने दूंगा, या मैं कोई गरीब नहीं रहने दूंगा, कोई गरीब नहीं छोड़ूंगा। वाकई खान साहब आप अपने मिशन पे डटे हुए हैं, और ऐसे डटे हुए हैं कि वाकई कोई गरीब आप नहीं छोड़ेंगे। मौजूदा दौर में जो चीज़ों की कीमतें हैं वो आसमान पे जा चुकी हैं। गरीब रोज़ गरीब हो रहा है, बल्कि गरीब तो पहले ही से गरीब था। जो एक मिडिल क्लास बंदा था या जो कि थोड़ा सा उससे बेहतर था, वो भी रोना रो रहा है कि भाई हर चीज़ महंगी हो गई है, दस्तरत से बाहर निकल गई है, महंगाई हो गई है, रोना रो रहे हैं। पेट्रोल कभी महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा होता है, रोज़मर्रा की अशिया महंगी हो जाती हैं, सब्ज़ी दालें सब कुछ महंगा हो जाता है। नाज़रीन, ये वही इमरान खान है जिसने कहा था कि जब किसी चीज़ का रेट ऊपर होता है या जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो आप समझ जाएं हुक्मरान चोर है, हुक्मरान करप्ट है। खान साहब आप भी, अगर नहीं तो ये क्या हो रहा है? आपसे जब भी सवाल किया गया कि महंगाई बढ़ रही है, गरीब आवाम बड़ी मुतासिर हो रही है, आवाम मुतासिर हो रही है, वो आवाम है, ये वो पागल आवाम है जिसने आपको 126 दिन कंटेनर पे बर्दाश्त किया। ये वो आवाम है जिसने आपके पीछे अपना घर छोड़ के रात दिन एक करके आपके लिए जद्दोजहद की, आपको कामयाब बनाया, आपको वज़ीर आज़म बनाया। वो क्यों? कि उनकी नज़र में एक होप थी। आज वही होप ख़त्म हो चुकी है। आपके ख़िलाफ़ लोग मुज़ाहरे कर रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ लोग बातें कर रहे हैं, आपकी अपनी पार्टी के लोग आपसे इख्तलाफ कर रहे हैं, आपके अपनी पार्टी के लोग छोड़ के उस पार्टी के पास जाना चाह रहे हैं जिस पार्टी के ख़िलाफ़ आपने अवाम को बेवकूफ़ बनाकर, उस पार्टी मुस्लिम लीग नून का ग्राफ अवाम के आगे बेवकूफ़ बनाकर, उसको अवाम को सबज़ बाग दिखाकर, नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ को, शरीफ ख़ानदान को आपने मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल कह के, एक मुल्क की लूटी हुई दौलत का लुटेरा कह के आपने अवाम से सिंपैथी हासिल की, आपने वोट हासिल किए। याद होगा आपको कि 9 रुपये यूनिट जब बिल हुआ था तो आपने बिजली के बिल और जला दिए थे। आपने अवाम को कहा था सिविल नाफरमानी पे उतर है। नाज़रीन, इस टाइम 26 रुपये जो है वो लोकल यूनिट है। तो मैं आपसे खान साहब पूछता हूँ, अवाम सिविल नाफरमानी पे उतर आया अब क्या? मोहतरम, आपके दौर में जब आपने इक़्तिदार हासिल किया तो 1 किलो के घी का पैकेट 270-280 रुपये का था। जनाब अब वही पैकेट 400 रुपये का है। पेट्रोल 80 से 82 रुपये लीटर था, जो कि आज 125-126 रुपये का है। सब्ज़ी, जो कि एक गरीब से गरीब शख्स सब्ज़ी एक वक्त ख़रीद के 2 टाइम चला लेता था, अब तो वो भी नसीब नहीं है। जिस चीज़ पे हाथ रखो उस चीज़ का 100 रुपये से ऊपर रेट है। आप कहते हैं कि जी पेट्रोल आलमी मंडी में जो है वो रेट तेज़ हुआ, हमारे मुल्क में तो फिर भी पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। जनाब, अगर आप आलमी मंडी की बात कर रहे हैं ना, आलमी मंडी की, यानी चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, कतर, सऊदी अरेबिया, जो आलमी मंडियां हैं जहां से तेल आप बकौल आपके के जी आपको आता है और ये आलमी मंडियां ये रेट्स डिफ़ाइन करते हैं, उधर एक लेबर की तनख्वाह इतनी है कि वो गुजारा कर सकता है। उधर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उधर जो बेरोज़गार है उनको बेरोज़गारी अलाउंस दिया जाता है, उधर की आवाम जो टैक्स पे करती है, चाहे वो कुछ भी ख़रीद ले, उस टैक्स का 1 साल बाद उस आवाम को रिटर्न मिलता है, रिलीफ मिलता है। लेकिन खान साहब यहाँ पे जो टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हैं, और साथ साथ आपकी हुकूमत में इतनी बदमाशी शुरू हो गई है कि जो टैक्स नहीं देगा उसके घर की लाइट बंद हो जाएगी, उसका मोबाइल बंद हो जाएगा, कारोबार बंद हो जाएगा। खान साहब टैक्स दे रहे हैं, एक एक चीज़ पे दे रहे हैं, उस टैक्स का हिसाब आपने देना है। आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती कि आपने जो वादे किए थे उन वादों पे आपने कोई भी अमल दरामद नहीं किया?
آپ کی حکومت مسلسل ناکامی 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 اور ناکامی کی طرف جا رہی ہے. کبھی آپ کس کا سہارا لیتے ہیں, کبھی کس کا سہارا لیتے ہیں. معذرت کے ساتھ سہارے لینے چھوڑ دیں. یہ جو بوٹ ہیں اکثر پڑ بھی جاتے ہیں. تو آپ نے ملک کی جو حالت کر دی ہے, لوگ جن کے پاس گاڑیاں تھیں موٹر سائیکل پہ آ گئے, موٹر سائیکل والے سائیکل پہ آ گئے, اور سائیکل والے بیچارے پیدل جا رہے ہیں. ابھی 2 گھنٹہ پہلے میرے پاس ایک فیملی آئی تھی. میں ذکر نہیں کروں گا کہ کہاں کی فیملی تھی یا کون لوگ تھے, لیکن جب اس باپ نے میرے سے کچھ باتیں شیئر کی, کچھ ڈسکس کی, تو واللہ میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے تھے. اس بیچارے مجبور باپ کی, مجبور ماں کی یہ حالات تھے کہ مجھے حضرت عمر کے دور کا ایک واقعہ یاد آ گیا, آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کہ ایک گھر میں 2 سے 3 بچے تھے اور ماں تھی. ان کے پاس کھانے بنانے کو کچھ نہیں تھا, لیکن ماں بچوں کو دلاسا دینے کے لیے وہ جس میں ہانڈی بناتے ہیں, پتیلی ہوتی ہے, اس میں صرف پانی ڈال کے بچوں کو تسلی دی. اور جب بچے آخر کار سو گئے تو اس عورت نے گریہ و زاری شروع کر دی, اپنے رب کے آگے روئی. تو اس وقت کے حکمرانوں نے رحم دلی, اللہ سے ڈر تھا, اس کے گھر جو بھی مدد ہو سکتی تھی وہ کی. لیکن خان صاحب یہ جو فیملی آج میرے پاس آئی ہے, جس کے پاس کھانے کو پچھلے 2 دن سے کچھ نہیں ہے, رہنے کو جو چھت تھی, کرائے کا گھر تھا, وہ بھی ان سے لے لیا گیا, نکال دیا گیا. جہاں وہ بیچارہ ملازمت کر رہا تھا, کرونا کی وجہ سے وہ جگہ ختم ہو گئی. اب وہ شخص یا وہ اس کی بیوی اتنے مجبور ہو گئے کہ لوگوں سے مدد لے رہے ہیں, یا لوگ خدا ترسی کے طور پر ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. تو آج کسی کے ریفرنس سے کسی نے بتایا کہ جی یہ صحافی ہیں, یہ آواز اٹھاتے ہیں میڈیا پہ, اور ان کے تعلقات بھی ہیں, آپ ان سے جائیں, یقیناً یہ آپ کی کوئی داد رسی کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. جو میرے سے ہو سکتا تھا خان صاحب میں نے ان کے لیے کیا. لیکن سوال میرا پھر آپ سے ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی جو کابینہ ہے وہ کیا کر رہی ہے. اسد عمر کدھر ہیں؟ 40 روپے کا پیٹرول کرنا تھا انہوں نے, اسد عمر کدھر ہیں؟ خان صاحب بڑے ہی افسوس کے ساتھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں. عوام کے تن سے کپڑا بھی جا رہا ہے, روٹی بھی جا رہی ہے, مکان بھی جا رہا ہے, اور یہ ہے نیا پاکستان. امیر روز امیر ہو رہا ہے, غریب بیچارہ قبر میں جا رہا ہے. ابھی تو آپ نے آج کل ایک میم شروع ہوا ہے صبر کارڈ کے نام سے نا, کہ جی صبر کارڈ جاری کر دیا گیا ہے, اور اس صبر کارڈ سے بھی اگر آرام ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت قبر کارڈ بھی جاری کر رہی ہے. یہ تو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ناظرین. عمران خان صاحب کے جو ماشاءاللہ یوتھ ہی ہے, یوتھ جو کہوں گا, جو یوتھ پاگل یوتھ تھی جنہوں نے ان کو سر پہ چڑھا کے رکھا, ان کو کہا کہ آپ وزیر اعظم, آپ نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی, وہی یوتھ ان کے خلاف ہوئی بھی ہے. وہی یوتھ آج عمران خان کو برا بھلا کہہ رہی ہے, اور وہ اپنے گناہوں کی معافی باقاعدہ یوتھ سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اپنے رب سے کہ ہم سے گناہ ہوا, ہم نے اس جیسے بندے کو مسلط کیا, اس نے ہمیں سبز باغ دکھایا, اس نے کہا نواز شریف سے لوٹی ہوئی دولت آئے گی, منی ٹریل ختم ہوگا, زرداری سے یہ آئے گا. کچھ نہیں آیا. ایون کہ شہباز شریف کے خلاف ابھی جو فیصلہ, شہباز شریف کے حق میں بھی 2 روز پہلے فیصلہ آیا ہے, جو کہ انہوں نے کیس کھلوایا تھا گرین پنجاب کا, اس میں بھی یہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. نیب کی مکمل تفصیلی رپورٹ, ایف آئی اے کی تفصیلی رپورٹ آئی ہے, بلکہ یہ ایف آئی اے کی تفصیلی رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر بالکل کروں گا. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف جو پنجاب گورنمنٹ میں پنجاب گرین کا کیس کھولا گیا تھا, اس کی مکمل تحقیقات کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کرپشن نہیں ہے, نہ ہی کوئی کرپشن کی گئی ہے, نہ ہی کوئی اس میں منی ٹریل ہے, نہ ہی کوئی ملک کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی پرسنل ذات پہ لگایا ہو یا غلط استعمال کیا ہو. بلکہ اس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ تمام آڈیٹر جنرلز نے اس چیز کو آڈٹ کیا پراپرلی, اس منصوبے کو 2 سے 3 دفعہ آڈٹ کیا گیا. ناظرین, ایک دفعہ نہیں 2 سے 3 دفعہ آڈٹ کیا گیا. یہ آڈیٹر جنرلز کی رپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 2 سے 3 دفعہ اس چیز کو آڈٹ کیا, اور اس آڈٹ کرنے کے بعد کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا. تو اس کا مقصد ہے اگر کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا تو خان صاحب
آپ یہ سوچیں کہ جب آپ کی حکومت جو کہ عنقریب جانے والی ہے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کیا کہاں چھپیں گے؟ بنی گالا؟ نہیں، آپ نے بھی باہر یاترا کے لیے بھاگنا ہے. جیسے بھی آپ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف جو بھاگ گیا، محترم آپ نے بھی بھاگنا ہے، اور آپ کی تقریباً بھاگنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں. آپ کا یار خاص رازدار، آپ کا رائٹ ہینڈ زلفی بخاری، وہ بھی جانے کی تیاریوں میں ہے. آپ کے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ جانے کی تیاریوں میں. علیم خان ہے، وہ آپ سے ناراض ہے. وہ مکمل آپ کی اپنی کابینہ کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگلی ٹینیور، اگلا حکومت، اگلی گورنمنٹ آپ کی ہوگی؟ خان صاحب نہیں آپ کی گورنمنٹ. آپ نے ایک دفعہ وزیر اعظم کی شیروانی پہننی تھی، پہن لی، اب دوبارہ آپ کو وہ وزیر اعظم کی شیروانی عوام نہیں پہنائے گی. مہربانی کریں، جینے دیں، اتنا مجبور نہ کریں کہ لوگ خودکشیاں کریں. آپ کے دور میں نے ایک ریشو جو ہے وہ سرچ کی 2020 سے لے کر 21 تک، جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں غربت کے ہاتھوں مجبور اور انصاف کے ہاتھوں مجبور جو لوگ ہیں جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں، ان کی شرح فیصد جو ہے وہ 48% پہ چلی گئی ہے. 48% خان صاحب، 4% نہیں، 48. ہوش کریں. آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے. یار خان صاحب خدا کا واسطہ یہ دیکھیں، میں عوام کی طرف سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میں بھی عوام ہوں، بس کر دیں، بس کر دیں. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ عوام اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، اپنے اوپر تیل چھڑ کے آگ لگا دے؟ تب آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑے گی. آپ کس منصوبے پہ کام کر رہے ہیں؟ آپ کے بارے میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک اسرائیلی فرنچائز بھی کھولی تھی نا پاکستان کے ایک شہر میں، اجازت دی تھی. اور آسیہ کو بھی، آسیہ مسیح یاد ہوگا آپ کو، توہین رسالت جس نے کی مرتد نے، اس کے لیے بھی ایک اسرائیلی طیارہ آیا تھا. کس کی اجازت سے آیا تھا؟ آپ کے دور میں آیا تھا. سوالات بڑے سخت ہیں خان صاحب، آپ کے پاس جواب نہیں، اور آپ سے سوال کیا جائے تو آپ اس سوال کا جواب گول مول عین غین دے دیتے ہیں. خان صاحب آپ سے یہ سارے سوال کرنا میرا بھی حق ہے، اس عوام کا بھی حق ہے. آپ جس آئینے میں کھڑے ہوتے ہیں نا تیار ہونے روز، اس آئینے میں ذرا غور سے دیکھیے گا کہ کیا آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے؟ کیا پاکستان نیا پاکستان بنا، ریاست مدینہ بنی؟ ریاست مدینہ میں اس طرح تو نہیں ہوتا خان صاحب. مہربانی کریں، جان چھوڑیں. آپ کھلاڑی تھے لیکن سیاست میں آپ اناڑی ہیں. میں تو یہ گراف پڑھ کے حیران ہو گیا کہ 48% جو ہے وہ خودکشی کی شرح بڑھ گئی ہے. ناظرین، اگر مزید میری نظر میں خان صاحب نے مزید 1 سال اور گزارا بطور وزیر اعظم، تو میرے خیال میں یہ گراف جو ہے 48 سے یہ 60-70% چلا جائے گا، اور خان صاحب کی وہ بات سچ ہو جائے گی کہ میں کوئی غریب رہنے نہیں دوں گا. تو کچھ شرم کریں، حیا کریں، اچھے کام کریں گے تعریف ہوگی. یونائٹڈ نیشن میں آپ نے پاکستان کا مقدمہ لڑا، آپ نے کشمیر کی آواز بلند کی، ہم نے آپ کو اپریشیٹ کیا کہ واقعی آپ نے اچھا کام کیا. لیکن ابھی جو آپ کر رہے ہیں، زبانی خط نہ کریں، آپ اس چیز کو اپلائی کریں، امپلیمنٹ کریں. آپ کے دور میں کرپشن ماشاءاللہ بہت ہو گئی ہے سرکاری اداروں میں. میں گزشتہ 10 سال سے صحافت کے شعبے سے منسلک ہوں. کچھ سرکاری افسران سے ہماری اچھی دوستی بھی ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی. ان کا یہی کہنا ہے کہ یار وہ پچھلی دور میں کام یہ 5,000 کا ہوتا تھا، اب یہ 20,000 کا ہوتا ہے. تو کرپشن ہے، زیادہ ہے. تو خان صاحب مہربانی فرمائیں، ہم پہ رحم کریں، اس ملک کے حالات پہ رحم کریں، غریب کو رہنے دیں. اگر آپ سے حکومت نہیں چل رہی، آپ ایک اس طریقے سے اپنے آپ کو ریزائن کریں، آپ خود عوام کے آگے آئیں، عوام کو کہیں کہ جی میں نے آپ سے جو کیے تھے وعدے اس پہ میں قائم نہیں ہوں، میری اتنی سخت نہیں ہے کہ میں آپ کو جو سبز باغ دکھائے تھے ان کا پورا کروں، اس لیے میں باعزت طور پہ وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں. خان صاحب استعفیٰ دے دیں، عزت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے یوتھیوں کی نظر میں، یا جو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں نا ایز اے پولیٹیشین.
ان کی نظر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور حقیقت ہے کہ عوام بھی نا اس چیز کو اپریشیٹ کرے گی کہ ملک کا پہلا وزیر اعظم تھا ایسا کہ جس نے اس چیز کو اعتراف کیا کہ میرے سے حکومت نہیں چل رہی, مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی, تو میں استعفیٰ دیتا ہوں. اس سے یہ نہ ہو کہ خان صاحب آپ خود استعفیٰ نہ دیں, آپ کو زبردستی سمجھ گئے ہوں گے کہاں سے کس چینل کس سورس جہاں سے آپ آئے وہی واپس نکالے, تو آپ خود سمجھ جائیں. پھر آپ کا بھی نام جیسے آپ کہتے ہیں نا نواز چور, تو لوگ کہیں گے عمران چور, تو آپ کو اچھا لگے گا. ہر ٹائم ہاتھ میں تسبیح پڑھتے ہیں, اس تسبیح میں کیا پڑھتے ہیں کہ کتنا کما لیا, کتنوں کو چونا لگا دیا, آج میرے وزیر نے کتنا کمایا. تھوڑا سا دھیان کریں, یہ ملک آپ کا بھی ہے, بلکہ آپ کا مجھے شک پڑتا ہے یہ لفظ کہتے ہوئے نا کہ خان صاحب یہ آپ کا بھی ملک ہے, کیونکہ آپ کا ملک ہوتا جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ یقیناً پورے ہوتے اور حالات بہتر ہوتے. لیکن کوئی نہیں, اس ملک کا اللہ حافظ ہے, اللہ حامی و ناصر, اور انشاءاللہ رہے گا, کیونکہ ہماری بنیاد ہی اس ملک کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے پہ بنی ہے, اور اس عوام کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. اگر آپ جیسے حکمران مزید ہمارے سر پہ رہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جائے گا. ناظرین, آپ کو پروگرام کیسا لگا, آج کا تجزیہ کیسا لگا, اپنے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے نئے تجزیے اور خبروں کے بارے میں آگاہی ملتی رہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.